बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शौकत तरीन की गिरफ़्तारी वाला मसला बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और इमरान खान एक और तरफ से घेरे में आ गया, बल्कि दो तरफ से घेरे में आ गया। लेकिन इस वारदात से पहले मुझे एक मरीम नवाज़ साहबा ने जो इस्लामाबाद में ख़िताब किया, उसके एक फ़िक्रे से हवाले से एक ख़्याल आया कि देखें अल्लाह ताला किस तरह ज़ालिमों और साज़िशों को और इंसानियत के दुश्मनों को रुसवा करता है। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, हम बाहर हैं, तुम बुज़दिलों की तरह छुपे हुए, तुम्हें इलेक्शन से डर लगता है। इस तरह की बात उन्होंने की। तो मुझे जो बात याद आई वो ये थी कि इमरान खान ने कहा था कि मैं सड़कों पर आ गया तो ख़तरनाक हो जाऊंगा। जब ये वज़ीर आज़म था उस वक्त इसने कहा था कि मैं अगर वज़ीर आज़म ना रहा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा और सड़कों पर आऊँगा तो ये हो जाएगा, सड़कों पर आऊँगा तो ख़तरनाक हो जाऊँगा। अब वही इमरान खान कह रहा है कि मैं सड़कों पर आया तो मारा जाऊँगा। कल फिर उसने कहा है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मारा जाऊँगा। उससे पार्टी वालों ने कहा कि ये जेल भरो तहरीक की क़यादत आप बेशक गिरफ्तारी ना दें, लेकिन इसके लिए सड़कों पर आएँ। तो उसने, इमरान खान ने जवाब में ये कहा कि मैं सड़कों पर आया तो मारा जाऊँगा। मेरे कत्ल की सिपाही, कभी वो इल्ज़ाम लगाता है कि जरदारी ले ली है, 2 अफ़गान पता नहीं कौन है वज़ीरिस्तान के लोग नामालूम, कभी कहता है कि ये ISI मुझे कत्ल कराना चाहती है। इसके बयानात में तज़ाद है। यानी ये क्या कह रहा है कि आसिफ जरदारी जो है वो ISI का हेड है। इसकी जो वीडियो लीक हुई है 2-4 दिन पहले, उसके बारे में ये पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि ये पुरानी है। तो अव्वल तो खैर ये झूठ है। अगर पुरानी है तो पार्टी बाकायदा इसकी तरदीद करे। इस वीडियो में वो कह रहा है कि ISI है और फ़ौज मुझे मरवाना चाहती है। तो पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि ये नहीं, पुराना है, और इसमें इशारा कमर जावेद बाजवा की तरफ है जो अब नहीं है। तो अगर ये बात है तो फिर भी ISI का चीफ तो तब भी वही थे जो अब है। यानी ISI के चीफ तो काफ़ी अरसे से इस पोस्ट पर है ना। फैज़ तो गए हुए तकरीबन साल हो गया, साल से भी ऊपर हो गया, और वो वही ISI चीफ अब भी हैं। जब इमरान खान पर कातलाना हमला नाम नहाद हुआ था, जिसका प्लस्तर ये नहीं उतर रहा, वो सुना है कि पता नहीं कश्मीर की आज़ादी तक ये प्लस्तर रहेगा, जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा फिर ये वो इमरान खान प्लस्तर उतार देगा। तो यानी इल्ज़ाम वाज़े नहीं है कि जरदारी कत्ल कराना चाहता है या ISI कत्ल कराना चाहती है या दोनों मिलकर कत्ल कराना चाहता है। ये गनीमत है कि अब उसने अमेरिका का नाम निकाल दिया कि अमेरिका मुझे कत्ल कराना चाहता है। ये बात उसने करनी बंद कर दी है। अब मसले की नौइयत है वो डोमेस्टिक हो गई है, यानी ISI और आसिफ जरदारी। तो अब ये शख्स सड़कों पर आने से अपने मुँह से कह रहा है कि मैं सड़कों पर आया तो मारा जाऊँगा। यानी ख़तरनाक वाली बात अल्लाह ताला ने इसकी मुँह पर कैसी पलटाई। और आपने फिर ये भी देखा कि इस धमकी को दिए हुए 10 महीने हो गए। ये धमकी इसने मार्च में दी थी या अप्रैल के शुरू में दी थी, मुझे अब ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ख़त्म होने से चंद हफ्ते पहले की ये बात है। मेरा ख्याल है मार्च के आखिर में ही उसने धमकी दी थी और जलसे से खिताब करते हुए दी थी, जिसमें इसने ये साइफर भी निकाल कर लहराया था नाम नहाद। तो उस वक्त उसने कहा था कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। और उसके बाद फिर TV पर बैठे हुए PTI के फर्रा गोगी नेटवर्क के मुलाजमों ने, उरिया मकबूल जान ने और पता नहीं हारून रशीद ने और दूसरे जो इतने खलीफे हैं इनके फर्रा गोगी के ज़ाती मुलाजम, इन लोगों ने फिर एक दुहाई मचा दी और डराना शुरू कर दिया कि इमरान सड़कों पर आया तो किसी के संभाले से नहीं संभलेगा, फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकेगी, पता नहीं NATO भी कुछ नहीं कर सकेगी। इस तरह की इन्होंने डींगे मारी। और फिर इमरान खान सड़कों पर आया। इसने कुछ 60 जलसे किए, 60 या 62 पूरे पाकिस्तान में। क्या ख़तरनाकी निकली। मुल्क के सिस्टम को ये ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। सिस्टम जूं का तूं है, इसकी अपनी ताकत कमज़ोर हो गई। हाँ ये है, इतना ज़रूर इसने ख़तरनाकी की कि अदम इस्तेहकाम की एक फ़ज़ा ज़रूर डेवलप हुई, जिसकी वजह से हमें बैरूनी मुल्कों से कर्जा लेने में कुछ मुश्किलात आई। सारी मुश्किलात सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, कुछ और वजह भी है जिसका ताल्लुक इमरान खान की पिछली 3.5 साल से हुकूमत की उससे ज़्यादा है। और मौजूदा जो अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की जो जुज़वी तौर पर एक फ़ज़ा बन गई है, उसका हिस्सा कम है। असल किरदार जो माशी तबाही का है वो इसकी 3.5 साल की हुकूमत है। जो लोग ये ख्याल कर रहे हैं ना कि इमरान खान का जो मौजूदा रवैया है उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम बढ़ गया है, नहीं, इसकी वजह से अदम इस्तेहकाम नहीं बढ़ा। अदम इस्तेहकाम जितना था
وہ عمران خان کے دور میں پیدا ہوا اور وہی اب تک چل رہا ہے۔ اس میں مزید اضافہ عمران خان نہیں کر سکا، اگرچہ عمران خان کی کوشش پوری رہی، اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے شوکت ترین کے خلاف اس کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور ایف آئی اے نے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی، اور یہ فیصلہ اس گرفتاری کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فوج کے خلاف بکواس کرنے سے نہیں ہے، حکومت کے خلاف بکواس کرنے سے نہیں ہے، بلکہ آئی ایم ایف کا قرضہ رکوانے کی سازش سے ہے، جو اس نے ایک ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی پختونخوا کے وزیر تیمور جھگڑے سے، کہ ہم ایک خط لکھے آئی ایم ایف کو کہ ہم اس قرضے کے اجراء کے حق میں نہیں ہیں، یہ قرضہ روک دیا جائے۔ یہ گویا کہ سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ ملک سے غداری کا مسئلہ تھا۔ اب اس کیس میں اطلاع یہ ہے کہ تیمور جھگڑے کی باری بھی آئے گی۔ پنجاب کا جو اس وقت کا وزیر خزانہ تھا وہ اس کیس میں سے نکل جائے گا، سابق وزیر خزانہ جو بھی اس کا نام تھا، اس لیے کہ اس نے گول مول بات کی تھی آڈیو لیک میں، یہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی تو گول مول بات کی تھی، اور خط لکھنے کا وعدہ اس نے نہیں کیا تھا، خط لکھنے کا وعدہ تیمور نے کیا تھا، اور یہ دونوں پھنسیں گے۔ اور بات دور تک کیسے جائے گی کہ شوکت ترین کو یہ کس کی ہدایت تھی کہ تم نے آئی ایم ایف پر قرضہ رکوانا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ جنرل فیض اور عمران خان کی مشترکہ سازش تھی، اور اس سازش کا تیسرا مہرہ یہ شوکت ترین تھا، ایک مہرہ تھا۔ تو یہ ان دونوں تک بات جائے گی، عمران بھی اس میں پکڑا جائے گا اور جنرل فیض بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ جنرل فیض کے بارے میں یہ اطلاع کئی اور ذرائع سے بھی آ رہی ہے کہ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ کئی اور معاملات میں بھی فیض کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور فیض کے پورے گروپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ ان پر جو الزامات لگے گے ان میں ایک تو فوجی ڈسپلن کو توڑنا، فوج کی طاقت کا ناجائز استعمال کرنا، سیاسی مداخلت کرنا، اور پھر ملکی مفادات کو نقصان پہنچانا، یہ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں جن کا سامنا جنرل فیض کو کرنا پڑ رہا ہے، اور عمران اس کیس میں بھی گھیرے میں ہے۔ اور کل جو خواجہ آصف والے کیس میں جو ہرجانے کا کیس اس نے کیا تھا کہ خواجہ آصف نے مجھ پر یہ کیوں الزام لگایا کہ شوکت خانم کا جو فنڈ ہے وہ اس سے سرمایہ کاری کے لیے میں استعمال کرتا رہا ہوں، تو جرا کے دوران اس نے خود تسلیم کیا، عمران نے پہلے بھی ایک مرتبہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں ایک سرمایہ کاری ہم نے کی تھی، اب اس نے کہا ہے کہ ہاں 2 مرتبہ سرمایہ کاری کی جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ پاؤنڈ کی رقم ڈوب بھی گئی، اپنے منہ سے اعتراف کیا۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے تو بعد میں پتہ چلا، میں اس واقعے سے لا علم تھا۔ اچھا، یہ عمران خان کی ایک عادت ہے، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا دجال پاکستانی سیاست میں آیا، یہ ہر بات پر یہی کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میری لا علمی میں ہوا، کسی نے کچھ کر دیا، مجھے تو نہیں پتا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شہباز گل جب ARY ٹی وی پر آ کر اس نے فوج میں بغاوت کی کھلم کھلا بات کی تھی، تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ اس کی ذاتی رائے، حالانکہ یہ اس وقت ثابت ہو چکا تھا کہ شہباز گل نے یہ بیپر ٹیلی فون پر دیا تھا، تو اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بنی گالہ میں، اس وقت زمان پارک میں عمران خان نہیں آیا تھا، بنی گالہ میں بیٹھا ہوا تھا اور عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت اور بھی پارٹی کے لیڈر تھے، اور یہ عمران خان کا تیار کردہ اسکرپٹ تھا جو شہباز گل نے ٹی وی پر پڑھا۔ وہ کیس بھی عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس سے لا تعلق ہوں، جتنے بھی پی ٹی آئی نے جرائم کیے ہیں ہر جرم پر، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ آپ دیکھیے کہ جب یہ شوگر اور آٹے کا سکینڈل ہوا تھا، کئی سو ارب روپے، 1-2 ارب روپے نہیں، کئی 100 ارب روپے کا سکینڈل ہوا تھا، تو یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اس سبسڈی والے سارے معاملے پر عمران خان کے دستخط تھے، کیبنٹ میں عمران خان نے اس کی منظوری دی اور دستخط کیے، لیکن جب وہ سکینڈل آؤٹ ہوا اور پتہ چلا کہ شوگر مہنگی ہو گئی ہے، بلیک میں بکنے لگی ہے اور پاکستان کو اتنے ارب کا نقصان پہنچا ہے، تو عمران خان نے تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیا، جیسے یہ کام کسی اور نے کیا، حالانکہ وزیر اعظم خود تھا، فیصلہ کیبنٹ نے کیا، عمران خان نے سائن کیے، تو یہ تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میری کابینہ نے میرے نیچے کوئی کام دکھا دیا، تو انکوائری کرتے ہیں، جو پکڑا جائے گا سزا دیں گے، لیکن اس انکوائری کی پھر رپورٹ ہی اس نے جاری نہیں کی۔ تو یہ دجال صاحب جو ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم فنڈ کی کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری 2 مرتبہ کی گئی جو ڈوب گئی، اور مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ اس کی مرضی کے بغیر ہی یہ سرمایہ کاری ہو جائے، اور پھر اس نے پہلے سرمایہ کاری مانی ہے کہ ہاں میں نے کی تھی، یہ
اب اس میں بھی یہ گھیرے میں آ گیا ہے، اور یہ جو ٹیریان والا کیس ہے اس میں اس کی جو حاضری کی استثناء کی درخواست ہے وہ بھی رد ہو گئی ہے۔ اسی طرح اب اس کو پیش ہونا پڑے گا، اور دہشت گردی کی عدالت میں بھی اس کی حاضری کی استثناء کی درخواست رد ہو گئی ہے، وہاں بھی اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ وہاں اگر یہ نہیں گیا تو اس کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے کہ اب یہ پھنس گیا ہے کہ ایک طرف پنکی پیٹر نے کہا ہے کہ جیسے ہی تم زمان پارک سے باہر نکلو گے، بقول پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، کیونکہ ایک متضاد رپورٹ اور بھی ہے، تو پنکی پیٹر نے اسے کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی تم باہر نکلو گے تمہیں کوئی نہ کوئی گولی ٹھوک دے گا۔ لیکن ایک رپورٹ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ پنکی پیٹر نے پچھلے مہینے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ تم بنی گالہ آ جاؤ واپس، میں تمہیں ساتھ لے کر جاتی ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور زمان پارک خطرناک ہے، بنی گالہ خطرناک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان، چاہے وہ رپورٹ سچی ہے چاہے یہ رپورٹ سچی ہے، دونوں صورتوں میں یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ عمران خان باہر نکلنے سے اس کی جان جاتی ہے، اور یہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے جب اس سے کوئی کہے کہ خان صاحب ذرا سڑکوں پر باہر نکل کر عوام کے حوصلے بڑھائیں، ہماری کارکنوں کے حوصلے پست ہیں، پے در پہ ہر روز کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے، جس خبر کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی بری بن جاتی ہے، جیسا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ راجہ ریاض کی جا کر راجہ ریاض کی سیٹ واپس لے لو، جو انہوں نے سمجھا، انہوں نے اس فیصلے کا مطلب یہی سمجھا پی ٹی آئی والوں نے کہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلی جاؤ اور اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ مانگ لو۔ لیکن جب وہ تحریری فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ نہیں، راجہ ریاض تو پکا ہے بھائی۔ تو اسی طرح جو خبر ان کو اچھی لگتی ہے، جس پر یہ فتح کے شادیانے بجانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا آپ نوٹ کریں کچھ عرصہ ہو گیا ہے، کئی ہفتے ہو گئے ہیں، اب یہ فتح کے شادیانے نہیں بجا رہے۔ اب فتح کے شادیانے بجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس گدھے کی طرح جس نے شیر کی آواز نکالنے کی کوشش کی تھی اور پکڑا گیا تھا، اس طرح۔ تو اب ایک اور فیصلے پر بھی انہوں نے جشن منایا کہ لو جی اب 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، یعنی 1 مہینہ تو گزر چکا ہے، اب 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہوں گے۔ تو لیکن یہ بھی ان کی جو خوشی ہے، یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہونا ہے، الیکشن کب ہونا ہے، یہ ہماری کوئی نہیں چلنی، اور نہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے اور نہ ہی کسی اور سے پوچھنا ہے، بلکہ جنہوں نے فیصلہ کرنا انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تو الیکشن اگلے مہینے ہو جائیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو اس سے اگلے مہینے ہو جائیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو اگلے سال ہو جائیں گے۔ ہمارا اس میں کوئی زور نہیں ہے، وہ ماڑے دا کی زور محمد والا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو عمران خان سے جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میاں باہر نکلو، تو وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے چہرے کی زردی آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ اور کل بھی ایک صحافیوں کی میٹنگ میں اس نے گفتگو کی تھی، وہ بھی ٹی وی پر لائیو چلی ہے ویڈیو اس کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے، اس کی آنکھیں اندر کی طرف دبنا شروع ہو گئی ہیں، دھسنا شروع تو میں نہیں کہتا، لیکن دبنا شروع ہو گئی ہیں، آنکھوں پر دباؤ نظر آتا ہے، چہرے پر دباؤ نظر آتا ہے، کھچاؤ نظر آتا ہے، خوف نظر آتا ہے، اور اس خوف میں تو حاصل مصرع اتنی اب تک کی گفتگو کا یہی ہے کہ جو شخص کہتا تھا کہ میں باہر نکلوں گا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تو خطرے مجھے پکڑ لیں گے، مجھے مار دیں گے۔ اب یہ خطرے ناک نہیں، اب سڑکیں خطرے ناک ہو گئی ہیں اس کے لیے۔ تو ناظرین، یہ جو شوکت ترین کا معاملہ ہے یہ بھی آگے جا رہا ہے، اور بھی کئی معاملات اس کی طرف چل رہے ہیں، اور شوکت ترین نے جو غداری کی ہے اس کی سزا تو پھر موت ہی بنتی ہے، کیونکہ اس طرح کی غداری ملک کے خلاف۔ اب یہ شوکت ترین وہی ہے جس کو سپریم کورٹ نے جنرل فیض کے آرڈر پر بری کروایا تھا 8 ارب روپے کی کرپشن سے۔ اس کمبخت نے ایک ہی گھپلے میں 8 ارب روپے کی کرپشن کی، اور فیض سے کہا کہ یہ میرا کیس معاف کرو، اور فیض نے وہ کیس معاف کرا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو سپریم کورٹ تھی وہ سپریم کورٹ نہیں تھی، وہ فیض کورٹ تھی، فیض کورٹ، فیض کا آرڈر چل رہا تھا۔ اب کس کا آرڈر چل رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب بھی فیض ہی کا آرڈر چل رہا ہے، کہ 2-3 مثالیں دیتا ہوں ماضی قریب کی تاریخ میں سے، کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک دن آرڈر ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے، عدالت نے اسلام آباد میں، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو بیمار ہیں، انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر نواز شریف پیش ہوں، ورنہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہم۔ اور پھر اسی طرح کا معاملہ، زرداری صاحب بیمار تھے تو جج صاحب نے پوچھا کہ زرداری صاحب کو کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ بتایا گیا کہ وہ تو بیمار ہیں، تو عدالت نے کہا کہ بیمار ہے تو اسٹریچر پر ڈال کر لے آؤ۔ یہ تھا ججوں کا رویہ، ان ججوں کا رویہ جو اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اچھا بیمار ہے، کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گا، کبھی نہ کبھی آ جائے گا، اگلے مہینے آ جائے گا، اس سے اگلے مہینے آ جائے گا،
آپ بتائیں کب آئے گا؟ جناب وہ 2-4 مہینے کے بعد ہی ٹھیک ہوگا، تو کوئی بات نہیں 2-4 مہینے کے بعد آ جائے۔ یہ وہی عدلیہ ہے جو کہتی تھی کہ زرداری کو اسٹریچر پر لاؤ، نواز شریف کو 1 گھنٹے کے اندر اندر حاضر کرو، اور مریم نواز کو کہتی تھی کہ اونچا بولی تو تمہاری ضمانت کینسل کر دیں گے۔ اونچا بولنا کون سی آئین کی شک کے خلاف ہے کہ جس کی سزا میں آپ اس کی ضمانت کینسل کر دیں گے؟ لیکن یہ مریم نواز صاحبہ کو عدالت میں کہا گیا۔ اور اب عمران خان کے بارے میں معاملہ دیکھ لیجئے، اور پھر یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ کوئی بھی کیس 50 کیس اب تک آ چکے ہیں، اور بنچ وہی بنتا 3 آدمی، وہی 3 آدمی، وہی 3 آدمی، باقی جو 18 سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ ان میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کیس سن سکے۔ اور پھر جب بنچ بنتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا، اور پھر وہی فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر وہ نہیں مانتا عمران خان، اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں گھس کر درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں اس کے کارکن، تو صفائی دینے کے لیے وکیل نہیں ہوتا، صفائی خود عدالت دیتی ہے کہ وہ تو انہوں نے شیلنگ سے بچنے کے لیے درختوں کو آگ لگائی تھی، اور وہ کیس آج ختم ہو گیا۔ سینکڑوں درخت اگر میں جلا دوں یا آپ جلا دیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ میرا خیال میں ہمیں تو پھر ساری عمر کے لیے جیل میں رہنا پڑے گا، ہماری تو ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ علی احمد قرد صاحب ہیں، انہوں نے خوب تقریر کی ہے، میں تو اس کو کاپی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ ہماری عدلیہ اگر پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں شامل ہے، پولیس اور عدلیہ، تو اس کی وجہ تم لوگ ہو، تم سے مراد وہ 3-4 آدمی اور جو ماضی میں گزر گئے، ڈیم فنڈ کھانے والا چور ثاقب نثار۔ چور جناب یہاں کوئی 100 روپے کی چوری کر دے اور پولیس اسے پکڑ لیتی ہے تو حوالات میں مار کر اس کا حشر کر دیتی ہے، لیکن یہ ثاقب نثار جو ہے یہ پتہ نہیں 50 ارب روپے کا اس نے ڈیم فنڈ چوری کیا اور لندن میں جائیدادیں بنائیں اور اپنی بیٹی کی شادی کی تو 25 کروڑ کا لہنگا تھا، پتہ نہیں اس میں ہیرے لگے تھے، جواہرات لگے تھے، سونا لگا تھا، پلاٹینیم لگا تھا، کیا لگا تھا۔ تو یہ ڈیم فنڈ کی رقم وہ چوری کر کے لے گیا، اور وہ ساری کی ساری رقم اس سے اکیلے نے چوری نہیں کی، 3-4 اور بھی تھے، وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں جن کو یہ حصہ بانٹا گیا معقول طریقے سے، اور یہ بابا رمتا۔ تو عدلیہ کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یعنی ایمنسٹی نے کہا کہ پاکستان کے کرپٹ ترین ادارے 2 ہی ہیں، ایک عدلیہ اور ایک پولیس۔ اب عمران خان پر جو برا وقت آیا، اتنا برا وقت آیا کہ اس کی مثال، اس کا اندازہ آپ اس نمونے سے کیجئے کہ وہ جو مونس الہی اسپین میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک وہاں سے ٹویٹ کیا کہ ہمیں جو ہمارے گھرانے کو جو دبایا جا رہا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے، ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میاں اگر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو آؤ نہ پاکستان کے اندر آ کر گرفتاری دو، جیل بھرو، تحریک کے پہلے مجاہد بنو، وہاں چھپ کر بیٹھ کر یہ عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ بھی عبرت کا ایک مقام ہے کہ جو آدمی عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہا ہے وہ یا تو اسپین میں بیٹھا ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ہے تو اس کا یہ عزم ہے کہ میں گرفتاری بھی آن لائن دوں گا، یعنی ٹویٹر پر دوں گا، جیل نہیں جاؤں گا۔ کوئی بھی کارکن پی ٹی آئی کا جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر فرا گوگی نیٹ ورک کے ملازم جو ہے یہ جس طرح باتیں کرتے ہیں کہ اتنے لوگ گرفتاریاں دیں گے، پہلے تو یہ خود آئے نا گرفتاریاں دیں، جب تک یہ نہیں آئیں گے کوئی اور دوسرا کیوں آئے گا؟ کوئی گرفتاری دینے کے لیے نہیں نکل رہا، اسی لیے جیل بھرو تحریک کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ مؤخر ہو رہا ہے۔ کبھی وہ مشروط کر دیتے ہیں کہ 90 دن سے بات آگے بڑھی تو تحریک شروع کریں گے، کبھی حالات کی حوالے سے اب یہ کہیں گے کہ ہم جیل بھرو تحریک نہیں شروع کریں گے، اس لیے کہ یہ تحریک شروع کی تو یہ ظالم پولیس، ظالم فوج، ظالم ISI ان کو بہت مارے گی، تو ہم نے بے گناہ معصوم عوام کو ان ظالموں سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تحریک نہیں چلائیں گے۔ جس طرح اس نے چند دن پہلے یہ ایک اعلان کیا کہ ہم نے سڑکوں پر نہ نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ سڑکوں پر نکلے تو معیشت خراب ہو جائے گی۔ 60 جلسے کرنے کے بعد، 3 لانگ مارچ ناکام کرانے کے بعد اس کو خیال آیا ہے کہ سڑکوں پر آنے سے معیشت خراب ہوگی، تو اسی طرح کا بہانہ بنا کر یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ جیل سے بھاگو تحریک میں بدلنے والی ہے۔ تو ناظرین باتیں تو اور بھی ہیں اسی سلسلے میں، لیکن آپ نے یہ مراد سعید کا وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا کہ اس کا جو اربوں روپے مالیت کا، کروڑوں کا نہیں اربوں روپے کی مالیت کا ایک فارم ہاؤس جو ہے اس کی فلم آ گئی ہے سوشل میڈیا پر، جبکہ مراد سعید کی خاندانی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ فارم ہاؤس تو کیا، فارم ہاؤس کا 1 کنال رقبہ بھی خرید سکے۔
تو وزیر بننے کے بعد اس کے پاس اربوں روپے کیسے آ گئے؟ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے ایک رپورٹ چھپی تھی کہ محکمہ ڈاک میں، محکمہ مواصلات میں جو امراض سعید کے پاس تھا 55 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ تو موصوف نے 55 ارب سے ہاتھ رنگے ہیں۔ عمران خان کا ساتھی ہو اور کرپٹ نہ ہو، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ جناب سورج جو ہے وہ کل مغرب سے نکلے گا۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن عمران خان کا ساتھی اور کرپٹ نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔